बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम सिक्स सेंस पैरासाइकोलॉजी लेकर हाजिर हैं। मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? आपकी दुआ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए। डॉक्टर साहब, पैरासाइकोलॉजी में आपने काफी ज्यादा मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई है जी। और इसमें कितने पहलू हैं। जाहिर है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एक मौजू से दूसरा और मौजू से मौजू निकलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे जमाना फैलता जाता है, उनके मसाइल और उनमें वो सारी चीजें। पैरासाइकोलॉजी का जो एक पहलू ये भी है कि जो इंसान की जैसे जरूरियात बढ़ती रहती हैं, उसी हवाले से उसके मसाइल या उसकी जो तलब है वो भी बढ़ती रहती है। और फिर इंसान की ख्वाहिशात को, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। पड़ोस में तरक्की हो रही है, मोहल्ले में फलां ने फलां किया है, तो वो कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी औलाद क्यों नहीं कर सकती। तो इन सारे मसाइल में फिर वो सहारा ढूंढता है, कुछ लोगों के पास जाता है। आप इतने मौजूआत पर आपने बात फरमाई है, तो आप इसका खुलासा कैसे करेंगे? हाँ, इसका खुलासा जो है, यानी हम हाँ, इसका अगर अहाता करें अहाता करें। हाँ, तो ये कहते हैं पैरानॉर्मल फिनोमेना। ठीक है। और इसको एक और नाम उन्होंने दिया है अल्टर्ड एंड एक्सेप्शनल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक। यानी जो हमारी शऊरी हालत है उसमें तब्दीली अगर हो जाए, या उसकी कोई ऐसी स्टेट आ जाए जो कि एक्सेप्शनल हो, यानी किसी किसी के पास हो। जैसे हमने पिछली दफा जिक्र किया था खुदा बख्श का, हाँ जो जी। आंखें बंद करके भी अखबार पढ़ लेता था। जी जी। उन्होंने उसको नाम इसका दिया। इसमें कई चीजें थी। क्लेरोवाइंस जिसे कहते हैं, क्लेरोवाइंस जो है उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जैसे एक इंसान जो है वो आपके बारे में वो मालूमात आपको देता है जो आपके सिवा कोई नहीं जानता था। वो जी क्लेरोवाइंट कहलाते थे। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको ईएसपी कहा जाता है, यानी जिस पे हमने सिक्स्थ सेंस, जिस पे हमने काफी हफ्तों से बातचीत हम कर रहे हैं, कि इसमें ये होता है कि ये जैसे कि क्लेरोवाइंस है ना, जैसे जो कि बताते हैं, उनके पास नॉलेज होती है कि कुछ अब क्या होगा या क्या होने वाला है। जी। ऐसे ही ये जो ईएसपी है, ये एक पावर है, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी, यानी जो हमारे 5 सेंस हैं, यानी 5 हवा से खमसा जी हाँ। के अलावा भी जो है एक्स्ट्रा अगर कोई सेंस आ जाए, जैसे छठी हिस्स जिसे हम कहते हैं, तो ये ईएसपी इन सब का अहाता करती है। फिर जी इसमें जी। एक टर्म ये यूज करते हैं कि लेविटेशन। अच्छा। लेविटेशन का मतलब ये है कि इंसान बैठा हुआ है और बगैर किसी चीज के, रस्सी के, या वो अपनी जगह से ऊपर उठ जाए, या वो अपनी आंखों के इशारे से किसी भी चीज को उठा ले। यानी वो बैठा है टेबल पे और उसने किसी गिलास को या चम्मच को जो है वो उठा लिया या बेंड कर दिया, जी। तो उसको वो ये लेविटेशन कहते हैं। इसके ठीक। बाद होता है माइंड रीडिंग, यानी कि लोगों का दिमाग पढ़ लेना। बैठा हुआ है, आप उसका दिमाग पढ़ लेंगे कि वो क्या सोच रहा है। फिर इसमें ये पैरानॉर्मल नॉलेज जो है, ये होती है कि ये ईएसपी यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। फिर इसकी कई थ्योरियां बनी थी, इसके ऊपर बड़े बड़े इदारे बने। ये ज्यादा काम 19वीं सदी में हुआ, जी और इसके बारे में कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इसको बहुत से जो स्पिरिचुअल लोग थे, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप के लोग थे, इसमें इंडिया पाकिस्तान के तो अलग लोग हैं। जी। जी वो तो सूफी वगैरह भी हो गए, बहुत से आलिम हो गए, मुवक्किल काबू करने वाले हो गए, हाँ। लेकिन जो हाँ, मिल बोलते स्पिरिचुअल हैं। पार्टीज थी, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस थी यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इसको प्रोफेसी का नाम भी दिया जी। कि ये एक ऐसी कुव्वत है कि जो जिसके बारे में उन्होंने फिर वही को भी जो है वो मानना शुरू कर दिया कि अच्छा। ये खास लोगों जो है ना उनको ये हासिल होती है। इसके ऊपर कई जो है रिसर्च हुई,
سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے کئی کلیم ہوئے، کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا، کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا. پھر اس میں ایک ٹرم آنے لگی سائیکک ہیلنگ، یعنی کہ اگر آپ کی کہیں درد ہے بدن میں تو وہ اپنا ہاتھ اس جگہ پہ ایسے پھیرے گا اور آپ کا وہ درد غائب ہو جائے گا. اس کو سائیکک ہیلنگ کہا گیا. یعنی جو جیسے ہمارے یہاں دم درود وغیرہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک ٹرم نکالی سائیکو کنائسس. سائیکو کنائسس جو تھی وہ یہ تھی کہ جو میٹل آبجیکٹس ہیں ان کی موومنٹ، اور ان کی موومنٹ ایک خاص دماغ کی قوت سے کی جائے. میں اپنے دماغ کی قوت سے ایک گلاس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کر دوں، اس کو سائیکو کنائسس کہا گیا. پھر ایک چیز آئی اس میں ریموٹ ویوئنگ. ریموٹ ویوئنگ یہ تھی کہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی دور دراز مقام پہ کسی اور جگہ کو دیکھ کر بتانا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کو انہوں نے نام دیا ریموٹ ویوئنگ. اور آج کل ہم وہی ریموٹ کے دور میں ہیں نا، ریموٹ میٹنگیں ہو رہی ہیں، آپ ریموٹ ہی ہیں اس وقت میرے ساتھ. آپ کہیں اور ہیں، میں کہیں اور ہوں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے بعد ایک چیز آئی ٹیلی کنائسس. ٹیلی کنائسس یہ تھی کہ اپنی سائیکک پاور سے ایک چیز کو ایک مقام سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچا دینا. ٹھیک ہو گیا. پھر آیا ٹیلی پیتھی. ٹیلی پیتھی یہ تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہمارے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی زوم ہے، نہ ٹیم میٹنگ ہے، اور میں اپنے دماغ سے کوئی بھی پیغام آپ کو پہنچا دوں. ٹھیک ہو گیا. ٹیلی پیتھی میں کافی کام کیا خواجہ شمس الدین عظیمی نے پاکستان میں. اس کے بعد آیا زینر کارڈز، ٹاروٹ کارڈز. کارڈز کے ذریعے یہ تقریباً 1920 کا ٹائم تھا، اور اس وقت یہ کارڈ جو تھے وہ 5 مختلف ڈیزائن کے کارڈ تھے. ایک میں ایک دائرہ تھا، ایک میں کراس تھا، اور 3 جو تھے اس میں آڑی ترچھی لائنیں تھیں. ایک میں اسکوائر تھا، اور یہ اسکوائر کے بعد 5 پوائنٹ والا اسٹار تھا، یعنی ایسا ستارہ جس میں 5 نوکیں تھیں. تو اس سے جو ہے وہ قسمت کا حال بتایا جانے لگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جمع ہوتی گئیں. پھر اس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھے، پرنسٹن انجینئرنگ انومیلیز ریسرچ، جو کہ اب بند ہو گیا ہے، یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا. اس کے بعد یونیورسٹی آف ورجینیا میں ایک اسی اسٹڈی کے لیے ڈویژن بنایا گیا، تو یہ امریکہ کے اندر. اس کے بعد بہت ساری ایسی یونیورسٹیز تھیں جہاں پر اس کے ڈپارٹمنٹ بھی کھلے، اس پہ ریسرچ ہوئی، اس پہ کافی کام ہوا. پھر اس میں بھوت پریت کے حوالے سے پرتگائز انہوں نے کہا، جسے ہم بدرو کہیں، یہ جو عام لوگ بدرو کہتے ہیں، ہمارے عقیدے میں تو یہ کہ روح ایک دفعہ نکلی تو وہ گئی، مگر اس کے علاوہ ہزاروں عقیدے اور موجود ہیں. تو یہ بدرو پرتگائز کی بات ہوئی. اس کے بعد حمزات کے بارے میں کافی ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں حمزات کا موضوع بڑا اہم رہا. حمزات کو قابو کرنا، موکل کو قابو کرنا، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر اس کے بعد کہیں کہیں کچھ جو اسلامک اسکالرز بھی تھے، انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ قرآن حکیم کے ہر لفظ کے ساتھ ہر حرف کے ساتھ ایک موکل ہے، اور آپ جب کسی کی کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا لگاتار کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کے اندر وہ چیزیں پاور آ جاتی ہیں. یعنی کئی چیزیں ایسی نکالی گئیں. تو یہ پیرا سائیکولوجی جو ہے یہ دراصل کیا ہے کہ جب تک کوئی سائنٹیفک اس کا ثبوت نہیں ملتا تو یہ سائنس میں تبدیل نہیں ہوتی، پیرا سائیکولوجی میں ہی رہتی ہے. اور جب سائنسی ثبوت اگر مل جائے، اب جیسے خواب ہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ خواب جو ہے وہ انسان کو کیوں آتے ہیں. کئی خوابوں کے کئی مختلف مطلب ہیں، یہ بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ خوابوں کا کیا مطلب ہے. اور ہر مذہب کے اندر، ہر کلچر میں خوابوں کی الگ الگ تعبیریں. آپ گوگل پہ جائیں اور اگر ڈال دیں کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، آپ کو 10,000 مختلف تعبیریں مل جاتی ہیں. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ تعبیر اس سے پوچھی جائے جو اس کا ماہر ہو. ہر ایرے غیرے سے آپ تعبیر نہیں پوچھ سکتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ اب جب تک آپ ذکر نہیں کرتے وہ لٹکا ہوا ہے، آپ نے ذکر کر دیا تو وہ ہو گیا. تو اس قسم کی بھی چیزیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں. پھر خوابوں کے بارے میں تو یہ کہ نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ
جو انبیاء کرام تھے انہوں نے خواب دیکھے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو خاص ذکر ہے اس کے اندر خوابوں کے حوالے سے. تو خوابوں کی تعبیر، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کو کچھ ہوتا ہے کہ یار فلاں آدمی کو کچھ ہو گیا، اور بعد میں خبر بھی آ جاتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو ایسے بھی واقعات ہیں ہمارے سامنے. تو کئی چیزیں ہیں. اس کے بعد انسان کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اب تک بہت سارے سوالوں کی کھوج میں ہے، اور وہ جتنی سوال جن کی کھوج میں ہے وہ مابعد النفسیات یعنی پیراسائیکولوجی کے زمرے میں آتے ہیں، جس میں سب سے اہم ترین جو ہے جس پر ابھی تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں پہنچ سکا ہے، اور وہ ہے روح اور نفس. ان دو چیزوں پر ابھی تو صرف انسانی جسم پر ہی مکمل تحقیقات نہیں ہوئی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اگر دیکھا جائے یعنی انسانی جسم جو ہے وہ ایک مخصوص توانائی کے تحت چلتا ہے. ایک اس میں توانائی ہے انرجی جس کو کہا جاتا ہے، حرارت. جیسے ہی روح نکلتی ہے وہ توانائی نکل جاتی ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ روح جو ہے یہ ایک طرح کی توانائی ہے جو انسانی جسم میں ہوتی ہے جب تک تب تک جسم چلتا ہے. جب وہ نکلی جسم میں حرکت بند ہو جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے جیسے انسان کی موت واقع ہوتی ہے. تو یہ ابھی تک روح پہ نفس پہ کئی دلائل موجود ہیں، بحثیں ہیں، مگر کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا ہے. انگریزی سے ایگو بھی کہتے ہیں. جو سائیکولوجسٹ ہیں جیسے سگمنڈ فرائیڈ نے اسے ایگو کا نام دیا ہے، ایگو، سپر ایگو. اور ہمارے یہاں جو ہے اسلامی اس میں نفس کے 3 درجے بھی بتائے گئے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو نفس کے بارے میں یہ بھی ابھی تک یہاں تک بھی طے نہیں ہوا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم میں کس جگہ ہے یا ہر جگہ ہے، نفس جو ہے وہ کس جگہ ہے یا ہر جگہ ہے، عقل جو ہے وہ کہاں ہے. تو یہ عقل، نفس اور یہ روح، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک حتمی طور پر کچھ بھی کہہ نہیں سکا ہے کہ یہ کیا ہے. اور روح کے بارے میں تو ہمارے مذہب میں ویسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے نبی تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں نے انہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. تو یہ تو اللہ کا امر ہے. تو پیراسائیکولوجی ہے، یہ بڑی وسیع دنیا ہے اور اس میں نہ جانے اور کتنی چیزیں بھی آئیں گی. کئی واقعات ہیں لوگوں کے، آگ پہ چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلنے کے واقعات بھی نظر آتے ہیں. اب ان میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن خدا بخش کا واقعہ جو ہے اس پر جتنی ریسرچ یورپ میں ہوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا اس میں کوئی ٹرک ہے. وہ اس کی خدا داد صلاحیت تھی کہ آنکھیں بند کر کے بھی وہ پڑھ لیتا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کی زندگی میں اس پریکٹس میں جس میں آپ رئیس امروی صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے علم سیکھا اور پھر آپ کی اپنی پریکٹس میں بھی کوئی ایسے واقعات، ایک ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو یاد بھی ہو اور بظاہر دیکھنے میں تو ایک معمولی سا لگ رہا ہو لیکن اس میں کچھ ہو بھی جائے. وہ واقعہ تو ہے مگر میں نے اسے اگلے ہفتے کی آخری قسط کے لیے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات اگلے ہفتے پھر ملیں گے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.